अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आगाज़ करते हैं किस्त नंबर 11 का। एक दिल जो दर्द का मारा है, अस्कलम ऐना खान। दीदा, सब ठीक है? ताइशा को छत पर अकेला बैठे देख परी पास आई और वहीं ताइशा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। परी की आवाज़ पर चौंकते हुए ताइशा ने फौरन अपनी आंखों के कोने दुपट्टे से साफ किए। मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ताइशा के जवाब पर परी ने एक नज़र ताइशा को देखा, जिस पर ताइशा ने नज़रें चुरा लीं, जैसे उसे डर हो कि परी उसकी आंखों से उसके दर्द का अंदाज़ा ना लगा ले। दीदा, आपने मुझे बेवकूफ़ समझा है? परी का ये सवाल ताइशा को चौंका चुका था। आप में और मुझ में चंद सालों का फ़र्क है बस। माना मैं आपसे चंद साल छोटी हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपकी परेशानी का अंदाज़ा नहीं लगा सकती। परी ने अपनी बात इतने एतमाद से कही कि ताइशा की आंखों में आंसू उमड़ आए, लेकिन वो नज़रें चुराए यूं ही बैठी रही, जैसे उसे डर हो कि कहीं परी सब जान न जाए। मैं बासानी बता सकती हूँ कि आप परेशान हैं, और शायद मैं ये भी जानती हूँ कि किसकी वजह से परेशान हैं, लेकिन मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मुझे अभी पूरी कहानी नहीं पता। लेकिन जिस दिन मुझे आपके रोने के पीछे की वजह पता चल जाएगी ना, तब मैं सबसे हिसाब लूँगी, और वो भी बहुत अच्छे से। परी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ मुझे, और तुम प्लीज़ मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करो। दीदा, मैं दखल अंदाजी ना करूं? तो चलें, ठीक है, नहीं करती मैं कोई जासूसी। लेकिन तब जब आप मुझे खुद सब कुछ अपने मुंह से बता दें। जब तक आप मुझसे अपनी बातें छुपाएंगी, तब तक मैं आपकी जासूसी करूंगी, क्योंकि क्योंकि मैं आपको यूं रोते हुए नहीं देख सकती। ताइशा ने एक नज़र परी को देखा। ताइशा परी की रग रग से वाकिफ थी। वो जानती थी कि परी जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए तो उसकी तह तक जाकर ही रहती है। वो ये भी जानती थी कि परी को कहीं ना कहीं असफंद और उस पर शक भी हो चुका है। ताइशा ने एक गहरा सांस अंदर खींचा और फिर अपने अंदर मौजूद तमाम तर हिम्मत को यकजा कर परी को मुखातिब किया। परी, तुम किसी को कुछ बताओगी तो नहीं? ताइशा खुद बहुत दिनों से परी को सब कुछ सच बता देना चाहती थी, क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुटकर तन्हा परेशान हो रही थी, और इस हवेली में एक परी ही तो थी जिससे वो अपने दिल की बात शेयर कर सकती थी, उसकी एक लौती बहन। लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी था जो उसे हमेशा रोक देता था कि न जाने परी सब कुछ जानने के बाद कैसे रिएक्ट करे। लेकिन आज जब परी खुद उससे सब कुछ पूछ रही थी, तो ताइशा ने भी सब सच बताने की हिम्मत यकजा कर ही ली। नहीं दीदा, आई प्रॉमिस, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। परी, वो मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कहाँ से शुरू करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ताइशा बोलते बोलते खामोश हो गई। चेहरे पर परेशानी साफ आया थी। दीदा, रिलैक्स, आप पहले एक गहरा सांस लें। परी ने ताइशा के हाथों को नरमी से थामते हुए उसे हिम्मत दी। अगर आप मुझसे अपनी परेशानी शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बिला वजह फोर्स नहीं करूँगी। परी की बात पर ताइशा ने नज़रें नीचे झुकाते हुए एक गहरा सांस लिया और और अपने अंदर मौजूद तमाम तर हिम्मत को यकजा कर बात का आगाज़ किया। मुझे मोहब्बत हो गई है, मतलब मुझे नहीं, हम दोनों को ही एक दूसरे से मोहब्बत हो गई है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे पहले जैसी मोहब्बत करते हैं। परी ने तहम्मुल से ताइशा की बात सुनी। तो आप इस कश्मकश में हैं कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं या नहीं? परी के सवाल पर ताइशा ने हामी में सर हिलाया। जो वो कह नहीं पा रही थी, परी वो बात भी बहुत आसानी से समझ गई थी, जिस पर ताइशा को हैरत हुई। तो दीदा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आप ना उन्हें कुछ दिन इग्नोर करें, बिल्कुल बातचीत बंद कर दें, सब पता चल जाएगा। इन सब चीज़ों से क्या होगा परी? कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? दीदा, ये बच्चों जैसी बातें हैं? बच्चे कब ऐसी बातें करते हैं? मैं सही कह रही हूँ। दीदा, अगर आप उनके लिए अहमियत रखती हैं ना, तो आपकी हर बात से उन्हें फ़र्क पड़ेगा। ताइशा कुछ देर खामोश रही,
وہ یہ تو نہیں جانتی تھی کہ پری کی باتیں کس حد تک درست ہے، لیکن اس کے دل میں ایک پل کو خیال ضرور آیا کہ اسفند کو اگنور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ویسے بھی اس کے پیار سے منانے سے پہلے کون سا وہ مان گیا تھا، تو یہ طریقہ بھی آزما کر دیکھ لیا جائے۔ دیدا، پری کی آواز پر تائشہ اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ ویسے آپ کو محبت کس سے ہو گئی؟ کچھ تو بتائیں، کیا نام ہے، کون ہے وہ خوش نصیب شخص؟ وہ وہ پری میں پھر کبھی بتاؤں گی، ابھی مجھے ایک کام یاد آ گیا، میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر تائشہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے دیدا، یہ کیا بات ہوئی؟ پوری کہانی تو بتائیں۔ میری جان، پھر کبھی۔ پری کو وہیں بیٹھا چھوڑ تائشہ اپنی جان بچا کر نکل گئی۔ وہ اسفند کا نام پری کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ سب پتہ ہے مجھے، آپ جو چھپا رہی ہیں وہ اب زیادہ دن چھپ نہیں سکتا۔ خود ہی خود کلامی کرتے ہوئے پری اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب معاملہ تک کی تفتیش شروع کرنی پڑے گی۔ رات کا وقت تھا جب سائرہ پھپھو معمول کے مطابق کبیر کے کمرے کی طرف آئیں، ہمیشہ کی طرح اس کی دل جوئی کرنے کے غرض سے۔ پچھلے 24 سالوں سے یہ سائرہ پھپھو کی روٹین میں شامل تھا کہ وہ سونے سے پہلے کبیر کے کمرے کا چکر لازمی لگاتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ کبیر جو دنیا کے سامنے ایک سنگ دل اور مضبوط انسان ہے، وہ اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا ہے۔ کبیر نے ہمیشہ ہر اس شخص کو گنوایا ہے جس سے وہ سچی محبت کی، اور یہ درد وہ اپنے اندر ہی اندر پال رہا تھا، پہلے اپنی بچپن کی محبت کو اور پھر اپنی ماں کو۔ اس دنیا سے رخصت ہوتے دیکھنا اس کے ننھے دماغ پر گہرا اثر چھوڑ گیا تھا۔ وہ تو اسفند اور میران کی بھی ماں تھیں، لیکن وہ دونوں اس وقت بہت چھوٹے تھے، اور پھر ان دونوں نے تو شروع سے ہی سائرہ پھپھو کو اپنی ماں مانا ہے، تو ان دونوں کے لیے شاید یہ اتنا دردناک نہ تھا جتنا کبیر کے لیے تھا۔ سائرہ پھپھو بغیر کسی آواز کے کبیر کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ کمرہ ہمیشہ کی طرح اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے کبیر کے ساتھ ساتھ اس کے کمرے کی عالیشان دیواریں بھی سوگ منا رہی ہوں۔ سائرہ پھپھو نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹس آن کی تو کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا، جیسے کوئی کمرے میں آیا ہی نہ ہو، اور یہ پچھلے ایک ہفتے سے ایسے ہی ہو رہا تھا، جو معمول سے ہٹ کر تھا۔ ویسے تو جب سائرہ پھپھو کمرے میں داخل ہوتی تو کبیر کمرے میں ہی موجود ہوتا تھا، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے جب بھی سائرہ پھپھو کمرے میں آتی تو کبیر وہاں موجود ہی نہیں ہوتا تھا۔ سائرہ پھپھو نے کمرے میں چاروں طرف نظر گھمائی اور ایک گہرا سانس اندر کھینچا۔ ابھی وہ واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ ان کی نظر کمرے میں موجود ٹیبل پر رکھے فوٹو فریم پر پڑی، اور ان کے قدم وہیں ٹھہر گئے۔ ایک دم آنکھوں میں نمی اتری تو پھر قدم اس فوٹو فریم کی جانب چل پڑے۔ وہ تصویر کسی چھوٹی بچی کی تھی جو اس تصویر میں کھلکھلا کے ہنس رہی تھی۔ سائرہ پھپھو نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ تصویر اٹھائی، نرمی سے ہاتھ تصویر پر پھیرے تو نم آنکھوں سے آنسو ایک کے بعد ایک بہتے چلے گئے۔ ابھی وہ تفصیل سے محبت بھری نظروں سے تصویر کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک بھاری قدموں کی چاپ پر انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ پھپھو، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کبیر کو کمرے میں موجود دیکھ سائرہ پھپھو نے فوراً مڑ کر وہ فوٹو فریم اپنی جگہ پر رکھا اور دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو پوچھے۔ اتنے کہ میں کبیر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کچھ نہیں، میں تمہیں دیکھنے آئی تھی، لیکن تم کمرے میں موجود نہیں تھے۔ سائرہ پھپھو نے اپنے جذبات سنبھالتے ہوئے نارمل لہجہ اختیار کیا۔ پھپھو، آج کل کام بہت ہوتا ہے تو اکثر مجھے دیر ہی ہو جاتی ہے، آپ میری وجہ سے پریشان مت ہوا کریں۔ اچھی بات ہے کبیر، داجی کا فیصلہ صحیح ثابت ہوا، کم از کم تم اپنے غم سے تو باہر نکلے۔ سائرہ پھپھو کی بات پر کبیر نے ایک نظر انہیں دیکھا۔ پھپھو، وہ غم اب بہت جلد مکمل طور پر ختم ہونے والا ہے، بس کچھ دن اور۔ بیٹا، میری دعا بھی یہی ہے کہ تم اپنی زندگی میں دوبارہ لوٹ آؤ، اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، جو کچھ ماضی میں ہوا اسے بھول کر اپنی زندگی ایک نئے سرے سے شروع کرو۔ سائرہ پھپھو نے بڑی محبت سے کبیر کا بازو تھپ تھپایا۔ زندگی کے کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھلائے نہیں بھولتے۔ ضروری تو نہیں کہ ہر غم کو سینے سے لگائے انسان پوری زندگی گزار دے۔
طاہرہ پھپھو کی بات پر کبیر نے تعجب بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ یہ بات آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں پھپھو، آپ بھی تو دوبارہ زندگی میں آگے نہیں بڑھی، پوری زندگی ایک ہی شخص کے نام پر گزار دی آپ نے۔ کبیر: میری اور تمہاری زندگی بہت مختلف ہے۔ جس شخص کے نام پر میں نے پوری زندگی گزار دی وہ شخص کوئی غیر نہیں، میرا شوہر تھا، نکاح کیا تھا ہم نے، محبت تھا وہ شخص میری، جس محبت کے لیے پورے جہان سے لڑے تھے ہم دونوں۔ طاہرہ پھپھو کی بات پر کبیر نے ترچھی نظروں سے انہیں دیکھا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ تمہارے ماموں سے بات ہوئی آج میری، پتہ ہے وہ کتنا خوش تھے؟ بنفشہ بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آج نہ جانے کتنے سال بعد ان کے لالا نے بالآخر اپنی ضد چھوڑ کر اپنی اکلوتی بہن کو فون کیا تھا۔ مورے خیریت؟ ماموں جان نے آپ کو کیوں فون کیا تھا؟ عائشہ نے حیرت سے سوال کیا، کیونکہ اس سے پہلے تو کبھی جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا تو کبھی اس کے ماموں نے اپنی بہن سے اس کا حال احوال تک نہ پوچھا۔ اب اتنے سال گزر جانے کے بعد یوں فون کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بس بیٹا ہے ایک بات، لیکن سب سے پہلے میں داجی سے اجازت لے لوں، پھر تمہیں بھی بتا دوں گی۔ بنفشہ بیگم نے کچن میں موجود پھل اور سبزیوں کو چیک کرتے ہوئے اپنی بات کہی، جبکہ وہ عائشہ سے کچھ سبزیاں باریک باریک کٹوا رہی تھیں۔ بنفشہ بیگم کی بات پر عائشہ نے ترچھی نظروں سے اپنی مورے کو دیکھا اور پھر منہ بنا کر سبزیاں چاپ کرنے لگی۔ مورے، آپ یہ کام کسی اور سے کہہ دیں، مجھ سے نہیں ہو رہا۔ ہاتھ میں موجود چھری کو سائڈ پر رکھتے ہوئے عائشہ نے روحانسی لہجے میں اپنی مورے سے التجا کی، جس کا ان کی ذات پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ عائشہ، حد ہے ویسے، بجائے رونے دھونے کے تم دھیان سے کام کرو تو 2 منٹ بھی نہ لگیں اس کام میں۔ ابھی بنفشہ بیگم اپنی بات کہہ ہی رہی تھی کہ اسفند اچانک سے کچن میں داخل ہوا۔ دراصل وہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ جب اس کی نظر کچن میں کھڑی عائشہ پر پڑی تو بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ کچن میں داخل ہوا۔ اندر آتے ہی وہ عائشہ پر برس پڑا۔ یہ سب کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس بات سے بے خبر کہ کچن میں بنفشہ بیگم بھی موجود ہیں۔ اگلے ہی لمحے جب اس کی نظر بنفشہ بیگم پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے وہ گھبرایا، لیکن اگلے لمحے ہی اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ چچی، آپ بھی یہاں ہیں؟ اسفند کے اس سوال پر عائشہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور فوراً ہی اس نے اپنی مسکراہٹ کو پر قابو کیا اور سپاٹ ہو گئی۔ اسے پری کی بات یاد آ گئی تھی کہ اگنور کر کے دیکھیں، اور وہ فوراً نارمل ہو گئی، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ ہاں بیٹا، تمہیں کچھ چاہیے تھا؟ جی وہ میں پانی پینے آیا تھا، بس پانی پینے؟ عائشہ نے چونک کر نظریں اٹھائیں اور حیرت سے سوال کیا، جس پر اسفند نے اسے گھورا تو اس نے آنکھیں گھمائیں اور اپنے کام میں لگ گئی۔ میں دے دیتی ہوں۔ بنفشہ بیگم نے ترچھی نظروں سے عائشہ کو دیکھا اور پانی لینے فریج کی جانب چل دی۔ ان کے مڑنے کی دیر تھی کہ اسفند نے ہاتھ بڑھا کر عائشہ کے ہاتھ سے چھری چھینی اور دوسرے کاؤنٹر پر رکھ دی، جو فی الحال عائشہ کی پہنچ سے دور تھا، کیونکہ وہاں اسفند کھڑا تھا۔ کہ اتنے میں بنفشہ بیگم ٹھنڈے پانی کا گلاس لے آئیں۔ یہ لو بیٹا۔ اسفند نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پانی کا گلاس ان کے ہاتھ سے لیا۔ چچی، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حویلی میں اتنے ملازمین ہیں، آپ کسی کو بھی کہہ دیں۔ آپ کو اور عائشہ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ بنفشہ بیگم نے حیرت سے اسفند کی جانب دیکھا۔ بیٹا، ہر انسان کو زندگی گزارنے کے بیسک کام کرنے آنے چاہیے۔ عائشہ کو ہی نہیں بلکہ آپ کو بھی یہ سب کرنا سیکھنا چاہیے۔ بنفشہ بیگم کی بات پر تو اسفند کے حواس باختہ ہوئے۔ چچی، کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ مجھے یہ سب سیکھنے کی بھلا کیا ضرورت پڑی؟ ملازمین ہیں تو اتنے۔ ابھی اسفند اپنی بات پوری کرتا کہ بنفشہ بیگم بول پڑی۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا بیٹا، اور چھوڑو یہ سب باتیں۔ داجی آ گئے؟ داجی نہیں، وہ ابھی نہیں آئے۔ کیوں چچی جان، کوئی بات ہے کیا؟ ہاں، ایک بہت ضروری بات کرنی ہے بیٹا۔ آج رات کھانے کی میز پر ہی ہوگی اب شاید بات۔ اچھا چلو، عائشہ یہ سب کر کے رکھ دینا، کھانا بلقیس بنا دے گی۔ شکر اللہ کا۔ بلقیس کے نام سن کر تو عائشہ کی جان میں جان آئی۔ حد ہے عائشہ،
تائشہ کی حرکت پر بنفشہ بیگم ترچھی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کچن سے نکلتی چلی گئیں۔ ان کے نکلنے کی دیر تھی کہ تائشہ نے بھی اسفند کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ہاتھ جھاڑے اور کچن سے باہر جانے لگی۔ تائشہ کی اس حرکت پر اسفند نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو دبوچا اور دیوار سے لگا دیا، جس پر تائشہ نے بھی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے گھورا۔ بدتمیزی مت کریں اسفند صاحب، بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ تم مجھے دھمکا رہی ہو؟ اسفند نے تعجب بھری نظروں سے تائشہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ دھمکا نہیں رہی، وارن کر رہی ہوں، دور رہیں مجھ سے۔ تائشہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تائشہ کا انداز سچ میں اسفند کے لیے حیران کن تھا۔ ہاں ہو گیا ہے میرا دماغ خراب۔ میں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتی کہ جب آپ کا دل کرے آپ اچھے سے پیش آئیں اور جب دل نہ کرے تو مجھے دھتکار دیں۔ تائشہ، میں تمہیں کبھی دھتکار سکتا ہوں؟ اسفند نے محبت سے تائشہ کے چہرے پر لہراتی لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے پوچھا، جس پر تائشہ نے اسفند کا ہاتھ جھٹکا۔ آپ کی شاید یادداشت کمزور ہے۔ اپنا بازو اسفند کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے دھکیلا۔ ایک بار پھر خود پر ٹھہری اس کی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے نکلتی چلی گئی۔ تائشہ کو غصے میں کچن سے نکلتے دیکھ وہاں سے گزرتی پری کی نظر اس پر پڑی تو وہ وہیں ٹھہر گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ تائشہ کے پیچھے جاتی کہ اسفند کو تائشہ کے پیچھے جاتا دیکھ اسے ایک جھٹکا لگا۔ جس چیز کا اسے شک تھا اب وہ اسے سچ لگ رہا تھا۔ اس کا مطلب دیدہ اسفند لالا کو پسند کرتی ہیں؟ حیرت میں ڈوبی پری خود ہی خود سے سوال کر رہی تھی، جب سامنے سے آتے میران نے اس کے پاس رک کر اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو اپنی سوچوں میں ڈوبی پری کو ہوش آیا اور اپنے سامنے میران کو دیکھ اس کے حیرت میں ڈوبے تاثرات ایک دم غصے میں بدلے۔ تمہیں سب پتہ تھا نا؟ کس بارے میں؟ بیچارہ میران، جسے یہ تک نہیں پتہ تھا کہ پری کس بارے میں بات کر رہی ہے، وہ کیا ہی جواب دیتا۔ تم نے مجھ سے چھپایا، تمہیں میں بعد میں دیکھوں گی، ہٹو سامنے سے۔ میران کے بازو پہ پنچ مارتے ہوئے پری وہاں سے نکل گئی اور پیچھے بیچارہ میران اپنا بازو سہلاتا ہوئے مڑ کر پری کو دیکھتا رہ گیا۔ پتہ نہیں یہ چڑیل کس بارے میں بات کر رہی تھی۔ ٹو بی کنٹینیوڈ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی ایپیسوڈ آئے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ ملتے ہیں پھر کسی نیو ویڈیو کے ساتھ یا پھر کسی نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔